टाइट टू नाइट योर एयरफोर्स इज अवेक। उसमें इंडिया प्लस इजराइल जी। लॉक करने से मुराद ये है कि उनको हमने टारगेट पे ले लिया है। हाँ। टारगेट पे ले लिए, और हमारे जो जहाज़ों के अलावा जो मार करने वाले मिसाइल हैं उनकी रेंज में वो जगह आती है, तो हमने उनको मार्क कर लिया है। उसके ऊपर इन लेमैन टर्म्स उसके ऊपर क्रॉस लगा दी है। हम्म। इसको मार्क कर दिया है, इसको लॉक कर दिया है अपने सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में वगैरह। तो अभी सिर्फ जरूरत होगी एक बटन दबाने की। यानी ये प्लानिंग स्टेज से हम गुजर के सिर्फ एक बटन दबाने की स्टेज तक पहुंच गए। मोरल इज वेरी हाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेपन सिस्टम्स आर टू गुड नाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं आज, और ये वो हीरोज हैं जो इससे पहले शायद मंजरियाम पर नहीं है। पहली दफा आज बड़ी मुश्किल से हम इन्हें मीडिया में लेकर आए हैं। ये स्क्वाड्रन लीडर हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा रह चुके हैं, और इन्होंने एक बड़े अहम तरीन टाइम के ऊपर एक बड़ा तगड़ा तैयारा मार गिराया था। और ये ज़ाहिर है इनके आगाज में है। प्रोमिनेंट शख्सियत बदरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है। बदर साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स। क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं आपके बारे में ये पढ़ रहा था, आपने कुछ 16 अप्रैल 1987 में स्क्वाड्रन लीडर बदरुल इस्लाम शूट डाउन अ रशियन SU-22 नियर थल डेजर्ट। दिस इज नॉट डेजर्ट, जी। ये टल है। टल, जो कि बन्नू मीरान शाह के पास जो कि इलाका है टल का, हम्म। उसके ऊपर हम कैप कर रहे थे। तो ये तो मैं जरा से क्लैरिफाई कर दूं, तो आगे अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब मैं देता चलता हूँ। जी जी जी। जी जी, प्लीज प्लीज करिए ऑन। हाँ, तो ये टल का इलाका है, इसके ऊपर हम कैप कर रहे थे। कैप मींस कॉम्बैट एयर पेट्रोल। जी। तो आई वाज द लीडर। इट वाज मॉर्निंग टाइम, around 6:30 or so. We took off from PF base Kamra and set up an orbit over Tal. जी। तो टल से फिर हमें रडार ने कुछ बताया कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हाँ। क्लोज टू मीरान शाह कोई एक्टिविटी हो रही है। हम्म। तो वो माशाल्लाह उस वक्त हमारे पास दुनिया का बेहतरीन जहाज F-16 था, जी। जिसकी जिसके अंदर जो गैजेटरी लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार एंड वेपन वेपन सिस्टम, तो उसकी वजह से वी वर एबल टू स्पॉट देम एंड गो फॉर देम। एंड फाइनली वी शॉट आई शॉट वन ऑफ देम। They were four aeroplanes, and they were bombing our area. वो उस वक्त मुजाहिदीन या अफगान रेफ्यूजीज जो थे, वो उनके कैंप्स होते थे उस जगह पे, नीचे बॉर्डर के अंदर हमारी साइड पे। तो हम्म। उसके ऊपर बॉम्बिंग कर रहे थे। तो अल्लाह के करम से, फजल से, बस वो सुबह का वक्त था, सन वॉज बिहाइंड अस, तो वो हमें स्पॉट नहीं कर सके। प्लस F-16 जैसे जहाज कि जो कैपेबिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा है कि हमें बहुत दूर से ये लोग नजर आ गए थे। एंड हम्म। देन रडार की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वी वेंट इन फॉर देम एंड फाइनली शॉट वन ऑफ देम। अच्छा, ये F-16 बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन सर इसके ऊपर जो अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये क्या ड्रामा है? देखें जी, ये तो आजकल की बात है। और मैंने तो एयरफोर्स काफी अरसा हुआ छोड़ दिया है। लेकिन आई डोंट नो ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसे जहाज भी हैं जिनका हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी। और वो हम यूज कर सकते हैं किसी भी मुल्क के खिलाफ अपने डिफेंस में। हम्म। अपने डिफेंस में हम किसी भी मुल्क के खिलाफ यूज कर सकते हैं, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म के स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न जहाज है, 4.5 जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के करीब। तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। यार इंडिया को इससे खुश नहीं होना चाहिए, चूंकि मसला अभी भी उनके लिए बड़ा मौजूद है। अच्छा सर, ये समझाएं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, उनके फाइटर जेट्स लैंड कर रहे हैं, फिर टेक ऑफ कर रहे हैं।
اس وقت پاکستانی ایئر فورس کا ماحول کیا ہوگا جب ایک پاکستان میں جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، انڈین فورسز موو کر رہی ہیں، پاکستانی فورسز ہائی الرٹ ہے، اس وقت ایئر فورس کے اندر کیا وائب ہوتی ہے، کیا سوچ ہوتی ہے؟ اچھا، سنس اٹ از نو مور اے سیکرٹ، میں آپ کو بتا دوں کہ 85 86 87 کے زمانے میں جی۔ اس سے بھی بڑے تھریٹ تھے. اس میں انڈیا پلس اسرائیل ہوں۔ both were after our nuclear installations and بہت زیادہ تھریٹ تھے ہمیں. اس وقت ہم نے الحمدللہ with very few F-16s coming in جذبہ بہت ہائی تھا، ہماری ٹریننگ بہت زبردست قسم کی تھی، اور الحمدللہ we were ready for any eventuality. تو اس وقت ہم نہیں گھبرائے، تو ابھی کیا گھبرائیں گے؟ آپ خود سوچیں کہ دنیا کی طاقتور ترین دو ایئر فورس، اور وہ مل کے بھی الحمدللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو ابھی تو بہت کچھ پاکستان نے حاصل کر لیا ہے ان ٹرمز آف ٹریننگ، ہوں۔ ایروپلینز، morale is very high الحمدللہ. تو weapon systems are too good now, compatible with any of the air force of the world. تو ابھی تو گھبرانے کی کوئی دور دور تک کوئی وجہ مجھے نہیں نظر آتی. یعنی کہ پاکستانی عوام سکون سے سو سکتی ہے جب تک ایئر فورس موجود ہے ہواؤں میں؟ انشاءاللہ ہمارا سلوگن ہی یہی ہے، sleep tight tonight, your air force is awake. ماشاء تو اللہ. نہیں، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی کریں گے. اچھا سر، پاکستانی ایئر فورس ابھی ماڈرن ٹائم میں آج کے دن میں کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے؟ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رافیل لے کر آیا فرانس سے نریندر مودی، اور پھر اس سے پہلے اس نے یہ کہا بھی تھا کہ رافیل ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، مزید رافیل خریدنے جا رہے ہیں. تو رافیل اور پاکستان کے پاس جو ابھی نیا طیارہ ہے جس کی تصویریں ویڈیوز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، JF-17 تھنڈر بلاک 3، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کون سا تگڑا طیارہ ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو حملہ کیا تھا جی. وہ بھی تو میرائٹ 2000 سے کیا تھا نا. ہاں. تو اس وقت کون سا تیر چلا لیا تھا انہوں نے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاز تو چلے لے آئیں گے، جذبہ کہاں سے لائیں گے، ایمان کہاں سے لائیں گے؟ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک یقین ہونا چاہیے کہ آپ حق پہ ہیں. تو وہ یہ کہاں سے لائیں گے؟ الحمدللہ ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ ان جہازوں کا مقابلہ کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے ہیں. اور آپ نے رافیل اور JF-17 بلاک 3 کی بات کی، تو انشاءاللہ ویل میچ دیم. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹیکٹکس جو ہے، ایکسپیرینس جو ہے، جو کہ ہماری وار پلاننگ ہے، جو ہمارا جذبہ ہے، جو ایمان ہے، اس کا مقابلہ تو شاید ہی کوئی ایئر فورس دنیا کی کر سکے. اچھا سر، یہ جو ہمارا بلاک 3 ہے JF-17 کا، اور پھر جو ابھی بات چیت ہو رہی ہے کہ چائنا نے اس کے ساتھ جو میزل سسٹم اٹیچ کیا ہے PL-15، یہ جو لانگ رینج یہ ہے، اور خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ بیونڈ ویژول رینج یہ اٹیک کر سکتا ہے کوئی 200 کلومیٹر تک. اس کا مطلب کیا ہے بیونڈ ویژول رینج؟ یعنی کیا نظر نہیں آتا؟ پائلٹ کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاز فرض کر لیتے ہیں کہ 30 فٹ بائی 30 فٹ کا جہاز ہے، یا 40 فٹ بائی 50 فٹ کا جہاز ہے. تو وہ آخر آپ کو کہاں تک نظر آئے گا؟ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر تک آپ کی جو نیچرل ویژن ہے، آپ کی آنکھ اس کو، اس سائز کی چیز کو کہاں تک دیکھ سکتی ہے؟ تو اس کے لیے جہاز کے اندر ریڈار لگے ہوئے ہیں. ریڈار جو ہے انسانی آنکھ سے بیونڈ دیکھتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں بیونڈ ویژول رینج. ہوں. یعنی انسانی آنکھ کی جہاں پہ رینج ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ ریڈار جو ہے وہ اپنے ڈاپلر ایفیکٹ یا اور جو اس میں سسٹمز ہیں جو اپنی ریز پھینکتا ہے اور وہ واپس ریسیو کرتا ہے، اس سے اس سائز کے ٹارگٹ کو وہ 100 کلومیٹر پلس میں بھی دیکھ سکتا ہے. تو دیکھ لینا ایک چیز ہے، اب اس تک مارنے کے لیے بھی تو آپ کے پاس تیر ہونا چاہیے نا. ہوں. ہوں. تو وہ تیر ہمارے پاس BVR بیونڈ ویژول رینج میزائل کی صورت میں ہوتا ہے. ہوں. ریڈار اس کو دیکھ لیتا ہے، اور جو میزائل ہے وہ اس تک پہنچ کے اس جہاز کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. اور یہ 200 کلومیٹر
یہ کتنی بڑی رینج ہے, یہ کتنی بڑی میسولی انڈیا کے اندر جا کر بھی ہٹ کر سکتا ہے؟ میں ویسے ہی آپ کو اندازے کے طور پہ بتا رہا ہوں, اندازے کے طور پہ کہ میں پشاور سے بلونگ کرتا ہوں, اور جب میں پشاور سے پنڈی یا اسلام آباد آتا ہوں تو میری گاڑی کا مائلو میٹر دکھاتا ہے 170 کلومیٹر. ہوں یعنی 3-4 گھنٹے سفر جو میں کرتا ہوں گاڑی میں, تو بمشکل 170 کلومیٹر میں آتا ہوں. ہوں. تو آپ دیکھ لیں 200 کلومیٹر کتنا ہوگا. تو یہ تو آپ اپنے بارڈر پہ رہ کے بھی انڈیا کے اندر یا کوئی ہاسٹائل کنٹری ہو جو کہ ہمیں نقصان پہنچانی, اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور مار سکتے ہیں. اچھا سر, یہ یہ ہم کافی رینج. دیکھ لیں گے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پر. پھر ہم نے کچھ ایک معزز جرنلوں کے انٹرویوز کیے, وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے کچھ عام ترین جو شہر ہیں وہ بھی ٹارگٹ پر ہیں, وہ بھی نشانے پر. از اٹ ٹرو کہ پہلے سے ایک نشانہ, ایک ٹارگٹ لاک کر کے رکھ دیا گیا ہوگا؟ دیکھیں, لاک کرنے سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ ادھر تالے لگ گئے ہیں. جی. لاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہم نے ٹارگٹ پہ لے لیا ہے, ہاں. ٹارگٹ پہ لے لیے, اور ہمارے جو جہازوں کے علاوہ جو مار کرنے والے میزائل ہیں ان کی رینج میں وہ جگہ آتی ہے, تو ہم نے ان کو مارک کر لیا ہے. اس کے اوپر لے مین ٹرم اس کے اوپر کراس لگا دی ہے, ہاں. اس کو مارک کر دیا ہے, اس کو لاک کر دیا ہے اپنے سسٹم میں, الیکٹرانکس میں وغیرہ. تو ابھی صرف ضرورت ہوگی ایک بٹن دبانے کی. تو یہ نٹ شیل میں آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ سب کچھ, یعنی یہ پلاننگ سٹیج سے ہم گزر کے صرف ایک بٹن دبانے کی سٹیج تک پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر ہم ویری ویل پریپیئرڈ ہیں اور ہماری ایئر فورس آپریشنل موڈ میں آ چکی ہے. اگر ٹارگٹس وغیرہ لاک ہیں تو یہ پھر انڈیا اس ساری صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے کوئی ایڈونچر کرے گا یا کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس کو ہم ایڈونچر کرنے سے روک تو نہیں سکتے, لیکن اس کو منہ توڑ جواب ضرور دے سکتے ہیں. یہ تو ہمارا پھر وہ ہے نا کہ جی. آپ کے اوپر کسی نے حملہ کیا تو اس کا جواب آپ کیسے دیتے ہیں, اس چیز کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال ہے, ویسے آپ کا کمنٹ جاننا چاہتا ہوں. وٹ ڈو یو تھنک سو, جس طرح آپ نے جذبے کی بات چیت کی, تو ہم نے 2019 میں دیکھا تھا کہ عمران خان بطور ایک لیڈر موجود تھا. اب 2025 ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ ہے موجودہ یا سیاسی ایسی شخصیات موجود ہیں جو وہی جذبہ, وہی قومی حمایت گدر کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. دیکھیں, یہ جذبہ کسی بھی ہاسٹائل کنٹری کے خلاف یہ ہر ایک پاکستانی کے دل میں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وقت آنے پہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس چیز کا جواب دیں گے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.